Assalamu alaikum everyone. Welcome to our Learner Academy. My name is Aisha. This is lecture 18 Introduction to Psychology. Today we will discuss about the different form of perception, tendency, perception of depth, form and emotions. कि आज का जो हमारा टॉपिक है अच्छा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था उसमें हमने परसेप्शन पढ़ी परसेप्शन की डेफिनेशन देखी और उसमें कुछ लॉज देखे कि हम किन लॉज के ज़रिए से अपनी चीज़ों को परसीव करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डेप्थ परसेप्शन के पे बात करेंगे, यानी कि जो चीज़ें गहराई में होती हैं उनको हम किस तरह से परसीव करते हैं, चीज़ों के फासले को किस तरह से तय करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। डेप्थ परसेप्शन क्या होती है इसमें, यानी कि फासले और गहराई की परसेप्शन, यानी कि हम चीज़ों को कैसे मालूम करते हैं कि ये चीज़ कितनी दूर है, हमसे कितनी नज़दीक है, इस चीज़ का वज़न कितना है, इसकी हाइट कितनी है, ये सारी चीज़ें हम डेप्थ परसेप्शन में परसीव करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर हमें एक वज़न के बारे में कोई एहसास नहीं है कि ये वज़न, इसका कितना वज़न है, ये 2 किलो का वज़न है, 4 किलो का है, 10 किलो का है, या ये मतलब ये कितना वज़न है, जब तक हमें उस वज़न के बारे में नहीं पता होगा तो हम उस वज़न को उठा नहीं पाएंगे। जैसे एक 10 किलो का वज़न है तो हमें नहीं पता कि इसका वज़न कितना है, तो हम उसको अचानक से उठाने की कोशिश करेंगे तो वो देखने में तो चीज़ एक बिल्कुल यानी कि थोड़ी लग रही है, लेकिन वज़न उसका बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको अचानक से मतलब ऐसे वज़न का तयन किए बगैर उसको उठाने की कोशिश करेंगे तो इससे हमारे कमर में कोई चोट आ सकती है, हमें कोई बाल पड़ सकते हैं, इस तरह से कोई ना कोई मसला खड़ा हो सकता है। उसके बाद डेप्थ परसेप्शन इज द परसेप्चुअल टेंडेंसी एबिलिटी टू सी ऑब्जेक्ट्स इन 3 डिमेंशन, यानी कि जो डेप्थ परसेप्शन है ये 3 डिमेंशन में चीज़ों को परसीव करते या देखने के काबिल होते हैं। आल्थो द इमेज दैट फॉल्स इन द रेटिना, जब यानी कि हमारे रेटिना पर, आइस के रेटिना पर जब कोई इमेज बनता है इस 2 डिमेंशन, तो हम उसे 2 डिमेंशन में परसीव करते हैं। डेप्थ परसेप्शन इज द स्किल टू परसीव डेप्थ एंड डिस्टेंस, यानी कि इसमें हमें डेप्थ परसेप्शन में यानी कि हमें ये स्किल डेवलप होती है कि हम चीज़ों की डेप्थ और उनकी डिस्टेंस यानी कि उनकी गहराई और फासले का तय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर एबल, हम काबल हो जाते हैं टू जज द डिस्टेंस ऑफ द इनकमिंग कार, यानी कि सामने से आने वाली कार के फासले की वजह से हमें पता उसको समझने की या उसको जज करने के काबिल हो सकते हैं कि हम कार के नीचे कब आएंगे, मतलब क्या हम रोड क्रॉस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद हाइट ऑफ द क्लफ, यानी कि किसी चीज़ की हमें हाइट का पता चल जाता है, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ के साइज़ का, वेट, यानी कि ये चीज़ें सारी हमें इसमें परसेप्शन में डेप्थ परसेप्शन में चीज़ों को पता चल जाता है कि ये चीज़ हमें कैसी है, किस तरह से हमें इसको करना है। और उसके बाद यहाँ पे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिनको भी चलना नहीं आता, वो क्राइल कर रहे होते हैं। वो क्राइल जो बच्चे होते हैं वो भी बाज़ दफ़ा पता है आपको, चलते चलते क्राइल करते करते रुक जाते हैं, क्योंकि उनको महसूस हो जाता है कि जब इससे आगे उन्होंने क्राइल किया तो वो गिर जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा गहराई का उन्हें एहसास हो जाता है। उसके बाद हम यानी कि कौन से टूल्स ऐसे होते हैं, कौन से कॉज ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें हमें डेप्थ परसेप्शन के काबिल हो सकते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हम यानी कितनी गहराई में चीज़ों को देख लेंगे या नहीं। तो वो कौन से हम काज यूज़ करते हैं, उसमें 2 तरह के होते हैं, एक साइकोलॉजिकल काज एंड क्यूज़ एंड फिजियोलॉजिकल क्यूज़। फिजियोलॉजिकल क्यूज़ में हमारी यानी कि जैसे फिजिकल का मतलब जिस्मानी है, तो इसमें हमारी जिस्मानी चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें हमारी आंख आ जाएगी, हमारे आंख के मसल्स आ जाएंगे। और उसके बाद साइकोलॉजिकल डेप्थ क्यूज़ जो होते हैं आर बेस्ड ऑन द इंटरप्रेशन and analyze of the retina image that is caused by the working of the visual cortex in the brain। डेप्थ क्यूज ऑफ परसेप्शन, यानी कि चीज़ों को डेप्थ में परसीव करने के लिए कौन से टाइप्स होते हैं, उसमें भी 2 हैं, मोनोकुलर काज फॉर डेप्थ परसेप्शन एंड बिनोकुलर काज फॉर डेप्थ परसेप्शन। मोनोकुलर्स क्या होते हैं और बिनोकुलर्स क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। आगे आ जाता है कि मोनोकुलर क्यूज फॉर डेप्थ परसेप्शन। मोनोकुलर्स हम कब यूज़ करते हैं, यानी कि जब हम अपनी एक आंख से किसी चीज़ के बारे में महसूस करने लगते हैं कि वो चीज़ हमसे कितनी दूर है, उसका साइज़ कैसा है, उसका हाइट कैसी है। ये जब चीज़ें हम एक आंख से, अपनी एक आंख को बंद करके दूसरी आंख से देखने की कोशिश करते हैं तो तब मोनोकुलर्स हमें काम करते हैं, हमारी मदद करते हैं। और जबकि बिनोकुलर्स जो होते हैं वो तब काम करते हैं जब हम दोनों आंखों को खोल के दोनों आंखों के से चीज़ों को परसीव करते हैं।
تب بینوکولرز یوز ہوتے ہیں. اب جو مونوکولرز ہیں اس کے آگے کچھ ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کام کرتی ہیں. اس کے بعد ریلیٹیو نمبر 1 پہ آ جاتا ہے کہ ریلیٹیو موشنز، یعنی کہ یعنی اس میں یہ ہے کہ جب چیزیں موو کرتی ہوتی ہیں نا، تو مطلب سیم چیزیں، سیم سائز، ہر چیز سیم، اور وہ موو کر رہی ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ایک چیز ہمارے قریب ہے اور ایک ہم سے تھوڑی دور ہے. تو اس کو ہم کس طرح سے پرسیو کریں گے؟ حرکت تو وہ کر رہی ہیں، ایک کار ہمارے بہت زیادہ قریب ہے اور ایک بہت زیادہ دور ہے، تو ہمیں ایسے لگے گا جو دور والی چیز ہے اس کی جو حرکت ہے وہ بہت سلو ہے، اور جو نزدیک ہے اس کی حرکت زیادہ ہے اور وہ زیادہ تیزی سے اسپیڈ سے کام کر رہی ہے. اس کے بعد ریلیٹیو سائز، یہ سامنے پک میں آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے کہ سائز، یہ دیکھیں سائڈ پہ سڑک پہ یہ پودے بنے ہوئے ہیں، تو یہ سیم سائز ہے ان پودوں کا، تو لیکن ان میں فاصلہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے قریب ہے سامنے والا پودا ہے وہ زیادہ بڑا ہے اور آگے چھوٹے 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 ہوتے جا رہے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے انٹرپوزیشن. انٹرپوزیشن اس میں ہوتا ہے کہ جو ہمارے قریب کی چیزیں ہیں وہ ہنڈر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد ریلیٹیو ہائٹ. ریلیٹیو ہائٹ میں بھی یہ دیکھیں، یہ سامنے آپ کو پک میں نظر آ رہا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے اس کے اوپر کھڑی ہے، سیڑھی کے اوپر کھڑی ہے، حالانکہ اس کا سائز بہت زیادہ ہے اور وہ نیچے والی سائڈ پہ کھڑی ہے. اوپر ہائٹ پہ، ٹاپ پہ، جو سیڑھی کے ٹاپ پہ جو لڑکی کھڑی ہے اس کی ہائٹ چھوٹی ہے، تو لیکن ہم پرسیو اس کو اس طرح سے کر رہے ہیں، ہم نیچے کھڑے ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے پرسیو کریں گے جیسے جو فرسٹ اسٹیپ پہ لڑکی کھڑی ہے سیڑھی کے، وہ چھوٹی ہے، اور وہ جو چھوٹی والی اوپر ہائٹ پہ کھڑی ہے، ٹاپ پہ کھڑی ہے، تو وہ ہمیں بڑی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس کے بعد نمبر 3 پہ آ جاتا ہے لینئر پرسپیکٹیو. لینئر پرسپیکٹیو جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں سامنے پک میں، یہاں پہ ہے ایک یہ روڈ ہے، یعنی کہ ریل کی پٹری ہے. اس کو جب ہم سامنے کھڑے ہو کے پرسیو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ یعنی کہ آگے آگے ایک ہی لائن میں ہے نا ساری چیزیں، تو ہمیں ایسے پرسیو ہوگا جیسے یہ آگے جا کے نا بہت چھوٹی 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 ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے، ان کا ایک ہی ہے، لیکن صرف ہم اس کو پرسیو اس طرح سے کر رہے ہیں. اس کے بعد ریلیٹیو برائٹنیس. ریلیٹیو برائٹنیس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ جو جس چیز پہ یہ بھی سامنے پک میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو سامنے لڑکی کھڑی ہوئی ہے پک میں، اس پہ کیا ہے، روشنی زیادہ ہے. یہ لڑکی ہمیں کیوں زیادہ بڑی نظر آ رہی ہے؟ حالانکہ یہ تو صرف وہ ہے نا، ایک ہم نے پک ڈرا کی ہوئی ہے، تو اس میں تو دور اور نزدیک کا کوئی تعین نہیں ہے، لیکن یہ اس پہ ہمیں دور چیزیں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ جس پہ ہمیں زیادہ روشنی ہے وہ ہمیں چیز بڑی نظر آ رہی ہے، زیادہ واضح نظر آ رہی ہے. تو جبکہ وہ جو پیچھے ہیں جس پہ برائٹنیس ہے، ہلکا بلو آسمان انہوں نے بنایا ہوا ہے، پیچھے سفیدی بنائی ہے، وہ چیزیں ہمیں چھوٹی چھوٹی ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ دور ہے نا اس پہ، کیونکہ برائٹنیس کم ہے. اور اس کے بعد اسی طرح آگے آ جاتا ہے لائٹ اینڈ شیڈو. اس میں بھی یہ سامنے آپ کو پک دکھائی گئی ہے. اس میں دیکھیں آپ، یہ جو لڑکی ہے اس کے اوپر جب روشنی پڑ رہی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کا قد چھوٹا ہے، مطلب وہ چھوٹی محسوس ہوتی ہے، لیکن اسی چیز کا جب ہم عکس دیکھتے ہیں، اس کا سایہ دیکھتے ہیں، تو وہ سائے میں چیز بڑی نظر آتی ہے. آپ اپنا سایہ بھی کبھی اپنے بلب کی روشنی میں یا سورج کی مطلب اس میں دیکھیں گے نا، آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کی مطلب اس سے ہائٹ سے آپ کے سایہ لمبا لگ رہا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ایٹماسفیئر پرسپیکٹیو. ایٹماسفیئر پرسپیکٹیو میں ہوتا ہے کہ جب چیزیں ہمیں یعنی کہ ایک کھلے آسمان کے نیچے دیکھتے ہیں، تو اس میں وہی نا کہ جب ہم کھلے آسمان کے نیچے چیزیں دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے مطلب جو دور کی چیزیں ہیں تو اس پہ مطلب وہ دھندلی دھندلی ہوتی ہیں نا، کہ دور کی چیزوں پہ جب روشنی کم ہوتی ہے تو وہ دھندلی ہو جاتی ہیں، ہمیں چھوٹی نظر آتی ہیں. اور اس کے بعد یہ آگے سارے ہم نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں کہ ریلیٹیو ہائٹ اینڈ سائز یہ بھی پڑھ لیا، پیچھے لائنر پرسپیکٹیو یہ بھی پڑھ لیا، شیڈنگ یہ بھی سایہ یہ بھی پڑھ لیا. اس کے بعد یہ تھا ہمارا مونیکولر. مونیکولر آپ کو بار بار میں بتا رہی ہوں کہ یہ صرف وہی ہے جب ہم اپنی ایک آنکھ سے چیزوں کو پرسیو کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں نا، تو وہ ہمیں صرف مطلب ایک آنکھ سے دیکھنے کے لیے ہمیں چیزوں میں مدد کرتی ہیں، پرسیو کرنے میں مدد کرتی ہیں، ہیلپ کرتی ہیں، یوز ہوتی ہیں. اور اس کے بعد بینوکولر جو ہیں یہ ہماری دونوں آنکھوں سے جب ہم چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں تو یہ ہمارے مدد کرتے ہیں. اس کے بعد ریٹینا. اس کے نمبر 1 پہ آ جاتا ہے ریٹینا بینوکولر ڈسپریٹی. اس میں
اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یعنی کہ جب کوئی پینسل ہے، اس میں آپ ایک ایکسپیریمنٹ کریں نا، اپنی پینسل کو اپنے ناک کے قریب لے آئیں. جب پینسل ناک سے زیادہ دور قریب ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ ناک کو بھی دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب جیسے ہم ویسے تو اپنے ناک کو نہیں دیکھ رہے، لیکن جب ہم ایک پینسل کو دور سے لے کے آ رہے ہیں اپنے قریب 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 لے کے آتے جا رہے ہیں، جب وہ ہمارے ناک کے قریب جاتی ہے تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے، اپنا ناک بھی نظر آنے لگ جاتا ہے. یعنی کہ ہم اپنی وہ پینسل پہ فوکس کرتے کرتے اپنا ناک بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ہمارا ہوتا ہے ریٹینل بینوکولر ڈسپریٹی. اور اس کے بعد آ جاتا ہے سلیکٹیو اٹینشن. سلیکٹیو اٹینشن میں ہوتا ہے کہ ہمیں ایک وقت میں بہت زیادہ اسٹیمولس مل رہے ہیں. جیسے ہم کلاس روم میں ہیں تو ہمارا اسکول روڈ پہ ہوگا تو باہر روڈ سے بھی شور آ رہا ہے، کلاس میں بچوں کا بھی شور ہے، اور اس کے بعد یعنی کہ بہت زیادہ شور ہے. ٹیچر لیکچر دے رہی ہیں وہ بھی ہے شور، مطلب کافی زیادہ شور ہے نا. لیکن ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ جس چیز میں ہمارا انٹرسٹ ہوگا نا، ہم صرف وہی شور پہ فوکس کریں گے، وہی آواز پہ فوکس کریں گے. اسی طرح جب ہمیں مطلب ہم بھوک لگی ہوئی ہے تو ہم صرف اپنے کھانے والی چیزوں کو پرسیو کریں گے، کھانے والی چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں گے، ادروائز ہم چیزوں کو چھوڑ دیں گے. اس کے بعد انہوں نے آگے فارم پرسیپشن بتائے ہیں. فارم پرسیپشن میں جیسے ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں سائز کا پتہ چلتا ہے، پیٹرن کا پتہ چلتا ہے چیزوں کے، آبجیکٹس کے بارے میں، ان کے گیون نیم اینڈ آبجیکٹس اینڈ ہاؤس ٹری، ٹیبل چیئر وغیرہ، ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اس کے بعد فگر گراؤنڈس ریلیشن شپ. فگر گراؤنڈ جیسے ہم نے یہ اس میں پرسیپشن کے لیسن نمبر 17 میں ڈسکس کیا تھا کہ فگر کیا ہوتا ہے، گراؤنڈ کیا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک پک ہے، اس میں ہمیں گراؤنڈ بھی ہے اور فگر بھی ہے. ہم چیزوں کو جب کس چیز پہ فوکس کرتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد کنٹراسٹ بھی وہی، اگر مطلب بلیک اور وائٹ کلر ہے اگر، تو وہ علیحدہ علیحدہ ہے، ان کے درمیان میں کوئی لائن ہے، کوئی اس پہ یعنی کہ بارڈر بنا ہوا ہے تو ہمیں وہ علیحدہ علیحدہ سے پرسیو ہوں گے. ادروائز وہ ہمیں کنٹراسٹ میں تھوڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کون سے کلر ہے. اس کے بعد یہ تو ہمارا پرسیپشن تھا. پرسیپشن کا ایک حصہ جو ہے وہ ایلوژن بھی ہے. ایلوسینیشن کیا ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارا ایک مطلب یہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو بعض اوقات ہم چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے صحیح پرسیو کر رہے ہوتے ہیں تو لیکن بعض اوقات ہمیں غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں چیزوں کو پرسیو کرنے میں، وہ اسے ہم ایلوسینیشن کہتے ہیں یا ایلیوژن جو بھی ہم اس کو کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس کی ایگزامپلس میں آپ کو دیتی ہوں. جیسے آپ لگا لیں کہ کوئی بال پڑے ہوئے ہیں نا، نہیں، کوئی رسی پڑی ہوئی ہے، رات کا اندھیرا ہے تو کوئی رسی پڑی ہوئی ہے تو ہم فوراً سے ایسے محسوس کریں گے جیسے یہاں پہ کوئی سانپ ہے نا. تو اس طرح سے مطلب کوئی چیز ہے نہیں، مطلب ہے کوئی اور چیز، جیسے رسی ہے اس کو ہم نے سانپ پرسیو کر لیا. تو یہ ہمارا غلطی کا، جب اس طرح سے ہم کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں. اس لیے اس طرح ایک مولر رائٹ کا کارڈ بھی ہے. اس میں کیا ہے کہ کارڈ جو ہیں اس میں نا ایک کارڈ ہے، اس کے دونوں سائڈ پہ، باہر والی سائڈ پہ نا مطلب بنے ہوئے ہیں، کونے بنے ہوئے ہیں. تو ایک جو ہے اس کو اندر والی سائڈ پہ کونے کارنرز جو ہیں ان کی لائنز اندر والی سائڈ پہ ہے کارڈ کے. تو اس کو جب ہم کسی بچے کو کہتے ہیں نا کہ ان کا سینٹر کرو لائنز کا، وہ سینٹر نہیں کر پاتے کیونکہ وہ جو ایک سائڈ پہ اس کے کارڈز کے جو کونے ہیں وہ اندر والی سائڈ پہ ہیں اور ایک کارڈ کے کونے جو ہیں باہر سائڈ پہ ہیں. تو وہ ان کونوں کی وجہ سے ادھر غلطی کا احساس ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ کوئی بھی اس کو مطلب اس کو وہ نہیں کر پاتا نا، اس کا درمیان نہیں کر پاتا. تو وہاں پہ بھی ہم غلطی کا باعث بنتا ہے ہمارے لیے، ہماری غلطی ہوتی ہے. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتی ہیں. اللہ حافظ.